अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुनो न्यूज़ HD में आपका मेज़बान डॉक्टर उमर रियाज़ अब्बासी आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, आज बात करेंगे मिडल ईस्ट की ताज़ा तरीन सूरत हाल और अहादीस की रोशनी में, किताबुल फ़ितन की रोशनी में जो पॉलिसी है फ्यूचरिस्टिक जो मुस्लिम उम्मा के लिए, मुस्लिम वर्ल्ड के लिए, उस डॉक्ट्राइन पे बात करेंगे। फ़िलहाल जो मिडल ईस्ट का जो सिनेरियो मैं आपको बता दूं, उससे पहले ये एक मैप जो है वो मेरे पास है, उससे मैं सिर्फ़ एक क़ज़िया डेवलप करना चाहूँगा ताकि बात आपको आसानी से समझ में आ जाए। मिडल ईस्ट के अंदर इज़राइल एक छोटा सा मुल्क है, एक इतना सा टुकड़ा जिसमें 90 लाख शहरी हैं उनके। उसके इर्द गिर्द जो ममालिक हैं, मैं नाम गिनवा देता हूँ। जॉर्डन है जी, इराक़ है, इजिप्ट है, बहरीन है, कतर है, गल्फ़ कंट्रीज़, अरब एमिरेट्स वगैरह, सऊदी अरेबिया, ओमान, ठीक है, और इस तरफ इसके लीबिया है, इजिप्ट के बैक साइड पे। तो चारों तरफ से सराउंडेड बाय मुस्लिम कंट्रीज़। अब मैं जो क़ज़िया डेवलप कर रहा हूँ, ये कम अज़ कम 12 से 15 इस्लामी ममालिक हैं जो नेशन स्टेट्स हैं। इन्होंने घेराव किया हुआ है इज़राइल का, दरमियान में इज़राइल है, आबादी है 90 लाख, मुल्क इतना सा है। उसके इर्द गिर्द जो मुसलमान ममालिक हैं उनकी आबादी करोड़ों में है, उनके वसाइल, अफरादी क़ुव्वत, सारा कुछ, यानी ताकत, असलहा, बाकी सारी चीज़ें कंपैरिजन करें तो दूर दूर तक कोई मुकाबिल नहीं। यानी यूँ कहें कि एक यहूदी के मुकाबले में कम अज़ कम 1000 मुसलमान वहाँ पे मौजूद हैं। लेकिन इसके बावजूद गोलान की हाइट्स हों, उन पे कब्ज़ा है उनका, सीरिया के कुछ इलाकों पे, लेबनान पे, वेस्ट बैंक पे, गज़ा पे, ठीक है, और पे दर पे जिस तरह उसने हड़पा है मिडल ईस्ट में मुसलमानों को और अब ईरान पे लश्कर कशी की है। तो इससे क्या चीज़ साबित होती है? एक चीज़ तो साबित हो गई है कि 15 नेशन स्टेट्स मिलकर भी इज़राइल का कुछ नहीं बिगाड़ सकी। अगर खिलाफत होती 1924 में जो ख़त्म हुई खिलाफत उस्मानिया, 1 यूनिट होती मुस्लिम उम्मा नेशन स्टेट्स की बजाय, तो एक इज़राइल तो क्या 1000 इज़राइल भी फ़लस्तीन का और किसी और मुस्लिम आबादी वाले इलाके का कुछ ना बिगाड़ सकते। मुझे बहुत सारे सवाल आता है ऐसा क्यों हुआ। भाईजान कहते पॉसिबल कैसे है, फिजिबल। भाईजान फिजिबल बिल्कुल है। हम ये नहीं कहते कि सारे मुल्क अपनी जोग्राफियाई हदूद ख़त्म करके एक हो जाए। हम कहते हैं जोग्राफिया अपना रहे, नाम भी अपने रहें। ईरान ईरान रहे, तुर्की तुर्की रहे, पाकिस्तान पाकिस्तान रहे, अफ़गानिस्तान, गल्फ़ कंट्रीज़। 2 से 3 चीज़ें एक कर लें। एक, जो मुसलमान ममालिक के कुदरती वसाइल हैं, नेचुरल रिसोर्सेज, मिनरल्स, ठीक है, अफरादी क़ुव्वत, एक्सचेंज ऑफ मिनरल, नेचुरल रिसोर्सेज, ट्रेड एग्रीमेंट्स, मुश्तरका मंडी बना दे आलम इस्लाम की, कि मुसलमानों का ऑयल, गैस, मिनरल्स, लाइफ स्टॉक, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपस में एक्सचेंज करें ताकि एक दूसरे को फ़ायदा हो। नंबर 1। नंबर 2, आपकी फ़ॉरेन पॉलिसी जो ख़ारजा पॉलिसी है उसका तयन हरमैन शरीफैन में हज के मौका पर हो, वहाँ सारे हेड ऑफ़ स्टेट्स इकट्ठे हो जाएं। नंबर 3, ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, नेटो के मुकाबले में मुस्लिम वर्ल्ड के 57 इस्लामी ममालिक एक उम्मा की अस्करी फ़ौज बना दें, ठीक है, एक मिलिट्री, वन मिलिट्री मुस्लिम उम्मा मिलिट्री अलायंस ऑफ मुस्लिम वर्ल्ड के नाम से या मुस्लिम उम्मा के नाम से वो बना दें। उसके बाद आपके क़ज़िये काफ़ी हद तक हल हो जाएंगे। ये बात पहली। दूसरी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ अहादीस जो मैं बुखारी में, इमाम अबू अब्दुल्ला इमाम इस्माइल बुखारी जो हैं उन्होंने किताबुल फ़ितन के हवाले से बाब बांधा है। इमाम मुस्लिम ने किताब इशरातुस्साआ, इमाम अबी दाऊद ने और इमाम नसाई ने किताबुल मलाहिम के हवाले से, जो मलहमतुल जंगों के बाब, फ़ितनों के, तो ये मुख्तलिफ़ अब्वाब में अहादीस के, किताबुल फ़ितन के। अब उसमें जो रिवायात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बयान करते हैं, वो बयान करने का मकसद ये है कि आज हम उसकी रोशनी में अपना किबला दुरुस्त करें। जब हुजूर ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि फ़ितने होंगे, ऐसा होगा, तो उसका हदीस की तशरीह की इम्प्लिकेशन का ये मतलब नहीं है कि हाथ पे हाथ दड़े बैठे जाओ, ऐसा होगा।
اس کا مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اینٹیسپیٹ کیا، پالیسی دے دی کہ جب ایسا ہو تو تم اپنی بنیان و مرسوس بن جاؤ، اپنی پالیسی درست کر لو۔ اس کا مطلب یہ ہے، پہلے تو یہ پوائنٹ کلیئر کر دوں۔ جو باب امام بخاری نے باندھا ہے، ما جاء فی قول اللہ تعالی واتقوا فتنة لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصۃ، سورہ انفال کا جو حوالہ ہے، اس آیت کو لے کے امام بخاری کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا سورہ انفال میں یہ فرمانا کہ اس فتنے سے ڈرو جو ظالموں پر خاص نہیں رہتا، بلکہ ظالم اور غیر ظالم، عام خاص سب اس میں آ جاتے ہیں۔ تو جب فتنہ جو ہے وہ آن پہنچے تو اس میں صرف خواص نہیں ہوتے ظالم، اس میں گندم کے ساتھ گھن بھی پس جاتا ہے، عامت الناس بھی۔ یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا ما کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یحذر الناس من الفتنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنی امت کو فتنوں سے ڈرانے کا ذکر کرتے ہیں، حدیث نمبر 7048، ٹھیک ہے، وہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں حوض کوثر پر ہوں گا، انی علی حوضی انتظر من یرد علیہ، اپنے قیامت کے دن سے ابی ملیکہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگوں کو مجھ تک ملنے سے پہلے ہی گرفتار کر دیا، فیؤخذ الناس، لوگ اریسٹ ہو جائیں گے حوض کوثر پر، حضور کے پہنچنے سے پہلے گرفتاریاں شروع ہو جائیں گی۔ یہ امپورٹنٹ چیز ہے۔ اور کیوں ہوں گی؟ فاقول امتی، میں کہوں گا یہ تو میری امت ہے، کیوں گرفتار کر رہے ہیں، انہیں اریسٹ کر رہے ہیں، فرشتے اریسٹ کریں گے۔ فقول لا تدری مشو علی القہقری، قال ابن ملیکہ اللہم انا نعوذ بک ان نرجع علی اعقابنا او نفتن، میں کہوں گا یہ میری امت کے لوگ ہیں، جواب ملے گا کہ آپ کو معلوم نہیں کہ یہ لوگ الٹے پھر گئے تھے؟ تو ابن ملیکہ کہتے ہیں میں نے کہا ہم تیری پناہ مانگتے ہیں کہ ہم الٹے پاؤں پھر جائیں، اس وقت سے الٹے پاؤں پھر جائیں، اس کا مطلب ہے فتنے میں پڑ جائیں۔ پاکستانیوں، مسلم ورلڈ آپ کو کھلی ڈاکٹرائن دے رہا ہوں، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں، خدا را ایک امت بنے، تفریق اور مسلک کی بات کریں گے تو یہ فتنہ ہے۔ جو بھی مسلک کی ترویج کرے گا اس حدیث کی روح سے، حوض کوثر سے اس کی گرفتاری ہوگی۔ You will be arrested before the arrival of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Those people who are involved, believers who are involved in sectarian violence, in sectarianism, promoting sectarian activities, those people will be arrested by the angels. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ الٹے پھر گئے تھے، تو اس کا مطلب ہے کہ مسلک کی ترویج، ڈویژن کریٹ کرنا، وحدت ختم کرنا، امت کی انتشار و افتراق کی بات کرنا، یہ فتنہ ہے۔ ہر وہ شخص سنے میری آواز اس تک ہے کہ جو فتنوں میں بٹا ہوا ہے، اپنی اپنی مساجد میں مسالک کی ترویج کرتا ہے۔ صرف امن چاہتے ہو تو اسلام کی ترویج کرو، قرآن و سنت کی ترویج کرو، صحابہ و اہل بیت کے احکام کی ترویج کرو، وہی امن والے ہیں۔ اور فتنے والے وہ ہیں کہ جنہیں حوض کوثر سے دھتکار دیا جائے گا اور ان کی گرفتاریاں ہوں گی، اریسٹ ہوں گے۔ وہ اریسٹ وہی ہوتا ہے کہ جس پہ فرد جرم لگنی ہوتی ہے، اس کے بعد کا معاملہ آپ دیکھ لیں، ٹرائل ہوتا ہے، تو ٹرائل ہوگا جو فتنہ انگیزی کی بات کرے گا، اور امن میں وہ ہوگا حوض کوثر سے کریم آقا علیہ السلام کے دست اقدس سے جام کوثر وہ پیے گا جو امت کی وحدت کی بات کرتا ہے، جو اتحاد کی بات کرتا ہے، ولا تفرقوا کی بات کرتا ہے، ولا تنازعوا کی بات کرتا ہے، جو کہتا ہے کہ تم ایک ہو جاؤ، بنیان مرصوص کی بات کرتا ہے۔ تو جو شخص شیشہ پلائی ہوئی دیوار کی دعوت دے رہا ہے، خیر کی، امت کو جوڑنے کی بات کرتا ہے، حقیقت میں وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حوض کوثر سے، آپ کے دست اقدس سے جام پینے کا حقدار ہے۔ اب ہر شخص انفرادی طور پر، ہر جماعت فیصلہ کر لے کہ حوض کوثر سے، دست مصطفیٰ سے جام کوثر کی طلب کرنی ہے، امت کی بات کر کے، خیر کی بات کر کے، یا امت کو ٹکڑوں میں بانٹ کر کے فرشتوں کے ہاتھوں گرفتاریاں کروانی۔ فیصلہ آپ پہ ہے۔ نمبر 1 لیسن۔ نمبر 2، عبداللہ ابن مسعود اور ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث ہے، ان دونوں نے بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان بین یدی الساعہ لا یام ینزل فیہا الجہل ویرفع فیہا العلم یرفع ویکسر فیہا الحرج والحرج القتل،
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قیامت سے پہلے دن ایسے ہوں گے جن میں جہالت پھیل جائے گی، اترے گی، علم اٹھا لیا جائے گا۔ فرمایا حرج بڑھ جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ قتل و غارت گری۔ تو یہ ہم عرصہ محشر سے پہلے کے فیز میں ہیں، یعنی اس کارنر میں ہیں جب اینڈ آف ٹائم آئے، چونکہ وہ علامات بالکل سامنے ہیں ہمارے۔ کیا علم نہیں اٹھ رہا، جہالت پھیل رہی ہے، وداؤٹ ریفرنس لوگ گفتگو کرتے ہیں، ہر کوئی دین کی بات کرنا شروع ہو گیا ہے وداؤٹ ریفرنس، فتنے کی بات کر رہا ہے۔ تو یہ وہ فتنے ہیں، قتل عام بڑھ گیا ہے، قاتل اور مقتول کو نہیں پتا کیوں قتل کر رہے ہیں۔ تو یہ وہ علامات ہیں۔ ہمارا بیان کرنے کا مقصد ہے کہ وی آر ہیڈنگ ٹورڈز the اینڈ آف ٹائم۔ یہ سائنس احادیث میں موجود ہیں، جو جو علامت پوری ہو رہی ہے آپ سمجھیں کہ ہم تیزی سے اس طرف بڑھ رہے ہیں۔ پھر اگلی بات حذیفہ بیان کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے خیر کے متعلق دریافت کیا کرتے، جبکہ میں آپ سے شر کے متعلق، اس اندیشے کے باعث کہ وہ مجھے اپنی گرفت میں نہ لے لے۔ وہ بیان کرتے ہیں میں نے عرض کیا اللہ کے رسول، ہم جاہلیت اور شر میں مبتلا تھے، اللہ نے ہمیں خیر سے نواز دیا۔ میں نے عرض کیا ہاں شر، ہاں تو کیا اس کے بعد کوئی خیر کے بعد شر آئے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، لیکن اس میں کمزوری ہوگی، اس کے بعد کوئی خیر بھی آئے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ میری سنت اور میرے طریقے پر عمل کریں گے۔ عرض کیا اس کی کمزوری ہوگی؟ پھر فرمایا اس خیر کے بعد اس کے خلاف چلیں گے، ان کی باتوں کو اچھا سمجھو گے، بعض کو برا۔ ہاں ابواب جہنم پر دعوت دینے والے ہوں گے جن سے ان کی مراد شر ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے عرض کیا اللہ کے رسول ان کا تعارف کروا دیں۔ فرمایا دعوت کو قبول کر لیا تو وہ اس کو اس میں پھینک دیں گے، وہ ہمارے ہی قبیلے سے ہوں گے اور ہماری زبان میں کلام کریں گے، ٹھیک ہے۔ یکون بعدی ائمہ لا یہتدون بہدایہ، میری ہدایت پر نہیں ہوں گے وہ لوگ۔ ولا یستنون بسنتی فسیقوم فیہا رجال قلوب الشیطان، پھر ایسے لوگ ہوں گے جن کا دل شیطان کا مرکز ہوگا۔ فی جسمان انسن، جسم انسان کا ہوگا، دل شیطان کا ہوگا۔ ایمانداری سے بتائیں یہ علامت پوری ہوئی یا نہیں؟ قال حذیفہ کیف اصنع یا رسول اللہ، اس وقت میں کیا کروں، کہاں جاؤں؟ ان ادرکت ذلک، جب میں ایسے ماحول پالوں۔ قال تسمع وتطیع الامیر وان ضرب ظہرک واخذ مالک فاسمع وطاع، تو ایسی صورتحال میں امیر کی بات سننا، قرآن و سنت سے تمسک کرنا۔ وہ امیر ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، وہ امیر جو اہل ہو، جو قرآن و سنت کی روشنی میں فیصلہ کرنے والا ہو، ایسے امیر کی اطاعت کرنا۔ جب حضور فرمائیں کہ امیر کی اطاعت کرنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مراد ہر حکمران نہیں ہے۔ حضور کا کرائیٹیریا امیر کا وہ ہے جو خلفائے راشدین تھے۔ خلفائے راشدین کے کرائیٹیریے پہ وہ تبع تابعین آگے انہوں نے چلایا، تو اس کا مطلب ہے کہ اس امیر کی اطاعت کرنا جو قرآن و سنت کے مطابق فیصلہ کرنے والا ہو، یہ متفق علیہ ہے۔ پھر آدمی صبح مومن شام کو کافر، یہ حدیث بھی بیان ہوگی۔ پھر فرمایا ابو سعید خدری نے کہ قرب قیامت میں بہترین مال بکریاں ہوں گی، وہ فتنوں سے اپنی دین کی حفاظت کے لیے بکریوں کو لے کے پہاڑوں کی چوٹیوں یا بارش برسنے کی جگہوں پر چلا جائے، یہ بھی متفق علیہ ہے۔ آج وہ حالت اون پہنچی ہے۔ پھر فرمایا حل ترون ما ارا، اے اسامہ کیا میں جو دیکھ رہا ہوں وہ تم دیکھ رہے ہو؟ قالوا لا، فرمایا میں تو نہیں دیکھ سکتا جو اللہ کے حبیب دیکھ رہے ہیں۔ فرمایا فإنی لأرى الفتن خلال بیوتکم کوقع المطر، کہ میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے کسی بلند مکان پر چڑھے اور فرمایا میں فتنے ایسے دیکھ رہا ہوں کہ جو جیسے تمہارے گھروں میں بارش کے قطروں کی طرح داخل ہو رہے ہیں۔ آج فتنہ اس موبائل، ٹک ٹاک اور ولگیرٹی کے ذریعے آپ کے دروازے پہ دستک دے، فرقہ واریت کی روشنی میں، امت کی تقسیم کی روشنی میں، اسلام کے حق میں بات کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ آج اس دور میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ پھر فرمایا ہلاک امتی علی ید غلمہ من قریش، بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 5388، کہ میری امت کی ہلاکت، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت، قریش کے نوجوان لڑکوں کے ہاتھوں ہوگی۔ قریش کے نوجوان لڑکے، وہ نوجوان لڑکے اشارہ کس کی طرف ہے؟ جنہوں نے عبداللہ بن زبیر کو شہید کیا، جنہوں نے امام حسن پر ظلم ڈھائے،
جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کو کربلا میں شہید کیا۔ اشارہ ہے یزید کی طرف، مروان کی طرف، آل مروان کی طرف، حجاج کی طرف، حشام کی طرف۔ یہ جو خاندان بنو امیہ میں سے کچھ حکمران ایسے تھے جنہوں نے ظلم و جور جو ہے وہ روا رکھا۔ عبداللہ بن زبیر کی لاش کو لٹکایا، اسمہ بنت ابی بکر کو حجاج نے بلایا۔ اسمہ بنت ابی بکر سیدنا ابو بکر کی بیٹی، عبداللہ بن زبیر آپ کے نواسے، سیدہ عائشہ ام المومنین کا سگا بھانجا قتل ہو کے لٹکا ہوا ہے سولی پہ۔ تو کہا میں نے تیرے بیٹے کی دنیا تباہ کر دی۔ سیدہ اسمہ بنت ابی بکر، سلام ہے آپ کی عظمت اور صبر و استقامت پر، آپ نے فرمایا حجاج تو نے میرے بیٹے کی دنیا تباہ کر دی، میرے بیٹے نے تو تیری دنیا و آخرت دونوں تباہ کر دی۔ یہ وہ غلمان، وہ لڑکے نوجوان جس کی وجہ سے ہلاکت کی بات کی تھی۔ علم اٹھ جائے گا، حرج ہو جائے گا۔ پھر فرمایا عبادت کرنا میری طرف ہجرت کرنے کے مترادف ہے۔ العبادہ فی الحرج کا ہجرت الیہ، کہ قتل عام کے دور میں عبادت کرنا میری طرف ہجرت کے مترادف ہے۔ پھر فرمایا کہ جب ظلم بہت زیادہ ہو تو صبر کیا کرو۔ شراب نوشی عام ہوگی، مرد کم، جہالت ہوگی، عورتیں زیادہ ہوں گی، 50 عورتوں پر ایک مرتظم ہوگا۔ کذاب، میری طرف جھوٹی باتیں کرنے والے ہوں گے، بالکل آج بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سرزمین عرب دولت کی ریل پیل ہوگی۔ آج مڈل ایسٹ میں، سعودیہ میں، جہاں جہاں دیکھیں دولت کی ریل پیل نہیں ہے۔ ٹرمپ کو تحفے طائف دیے جاتے ہیں، انفراسٹرکچر دیکھیں، آدمی اپنی زکوٰۃ لے کر نکلے گا، وصول کرنے والا کوئی نہیں۔ تو اب وہ زکوٰۃ یا مال جو بھی مسلمان ملکوں کے لیے نہیں ہے وہ باہر دے رہے ہیں۔ سرزمین عجب سرسبز و شاداب بہتی نہروں والی وادی نہیں بن گئی۔ آج اولے نہیں پڑتے سعودیہ میں، بعض خطوں میں برف پڑی ہے، سبزہ اگنا شروع ہو گیا ہے۔ پھر کہتے ہیں مدینہ کی آبادی احاب یا یحاب تک پہنچ جائے گی، مسلم میں بھی یہی روایت ہے۔ تو آج یہ ساری چیزیں دیکھ، امت کے آخر میں مال تقسیم کرے گا اور گنے گا نہیں، ایک خلیفہ آئے گا۔ یہ روایت بڑی، سیکون فی آخر الزمان خلیفہ یقسم المال ولا یعدہ، یکون فی آخر امت خلیفہ یحس المال حسیا ولا یعد عدا، کہ میری امت کے آخری زمانے میں ایک خلیفہ ہوگا، وہ مال تقسیم کرے گا، اسے گنے گا نہیں، یعنی چلو بھر بھر کے دے گا، گن گن کر نہیں دے گا۔ بعض محققین کہتے ہیں کہ یہ اشارہ ہے امام مہدی علیہ السلام کی طرف جو ان کی حکومت ہوگی۔ پھر آخر میں سونے کے خزانے ظاہر ہوں گے، اس وقت جو موجود ہو اس میں سے کچھ نہ لے، وہ فرات کا پہاڑ، اس پر جھگڑا ہوگا، ہر 100 میں سے 99 قتل ہو جائیں گے، ہر شخص کہے گا کہ وہ نجات پانے والا ہے۔ پھر قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک اونٹوں کی گردنوں کو روشن کر دے۔ شام کا ایک شہر سرزمین حجاز، اس سے آگ نکلے گی اور بصرہ تک پہنچے گی۔ آگ ہے جو لوگوں کو مشرق سے مغرب کی طرف کر دے گی۔ تو یہ آگ سے مراد، بعض لیٹر اسکالر محدثین وہ لکھتے ہیں، مفکرین، اس سے مراد ایٹمی جنگ یا وار یا ملحمۃ العظمیٰ، جس میں بارود مراد ہے۔ اتنا بارود پھیل جائے گا کہ زمین پہ لاشوں کے انبار ہوں گے، پرندہ اڑ رہا ہوگا، اس کو بھی جگہ نہیں ملے گی کہ میں کدھر گر جاؤں، وہ لاشوں کے اوپر گر جائے گا، ٹھیک ہے۔ پھر 6 علامات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت تک، اس سے پہلے یہ دیکھ لینا۔ ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ایک میرا وصال، ظاہری پردہ فرما جانا، یہ علامات قیامت ہے۔ بیت المقدس کی فتح، ایک وبا جو تم میں پھیلے گی جو بکریوں میں طاعون کی طرح پھیل جاتی ہے۔ پھر مال کی ریل پیل، آدمی کو 100 دینار دیے جائیں گے پھر بھی ناراض ہوگا۔ فتنہ بپا ہوگا جو عربوں کے گھروں میں داخل ہو جائے گا، عربوں کے گھروں میں داخل ہو جائے گا۔ یہ حتیٰ یؤتی الرجل، یہ یا ثم فتنۃ لا یبقى بیت من العرب، ثم فتنۃ لا یبقى بیت من العرب، عرب کے ہر گھر میں فتنہ داخل ہوگا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ پھر تمہارے رومیوں کے درمیان صلح ہوگی۔ رومیوں سے مراد نیٹو، یہ الائز جتنے بھی ہیں، لیکن وہ عہد شکنی کریں گے اور اسی پرچموں تلے تم پر حملہ کریں گے، اور ہر پرچم تلے 12,000 افراد ہوں گے۔ یہ نیٹو کی طرف اشارہ ہے، میری تحقیق ہے۔ ہر پرچم، ہر ملک کے تلے 12,000 ہوں گے۔ 12,000 کو ضرب دے لیں نیٹو کے
جتنے بھی 45-47 ملک ہیں، یہ لاکھوں کی افواج مل کے صف بندی کر رہی ہیں۔ حضور کی حدیث نمبر 5420 اسی جنگ کی طرف اشارہ ہے جو شروع ہو چکی ہے مڈل ایسٹ میں۔ پھر نہ کہنا خبر نہ ہوئی۔ ہمارے رہبر معظم، ہمارے سپریم لیڈر سیدنا محمد خاتم الانبیاء والمرسلین نے ہمیں پالیسی دی ہے، اس کے مطابق مسلمانوں اپنا قبلہ سیدھا کر لو، اپنی صف بندیاں کر لیں۔ یہ بہانہ ایران ہے، نشانہ ترکیہ اور پاکستان ہے، لکھ لیں۔ جب تک پاکستان، ایران، ترکی یہ ممالک ایک نہیں ہوتے، ایک ایک کر کے تمہیں ٹکڑوں میں بٹ کے تمہارے وسائل پر بھی قبضہ ہوگا، لاشیں بھی گرائی جائیں گی۔ یہ وقت ہے اتحاد امت کا، یونٹی آف امہ۔ یہ میں بار بار کہہ رہا ہوں میرے پیپرز، یہ ایک چھوٹا سا ملک، یہ دیکھیں 90 لاکھ یہودی، چھوٹا سا ٹکڑا، نیشن سٹیٹس ارد گرد ہیں۔ خدا را ان نیشن سٹیٹس سے نکلیں، کچھ پالیسیز پہ تو اکٹھے ہوں، کوئی کانفرنس تو بلائیں، تب جا کے مسلم امہ کی بقا ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اپنے میزبان ڈاکٹر عمر ریاض عباسی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔